सूरत अल-फतह। आइए इसका तारुफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत मदनी सूरत है। इसमें 29 आयात हैं और 4 रुकुआत हैं। ये सूरत सुलह हुदैबिया के मौके पर नाजिल हुई थी, जिसका वाक़या मुख्तसरन ये है कि हिजरत के छठे साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा फरमाया कि अपने सहाबा कराम के साथ उम्रा फरमाएं। आपने ख्वाब भी देखा था कि आप मस्जिद हराम में अपने सहाबा के साथ दाखिल हो रहे हैं। चुनांचा आप 1400 सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। जब मक्का मुकर्रमा के करीब पहुँचे तो आपको पता चला कि कुरैश के मुशरिकीन ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया है, जिसका मकसद ये है कि आपको मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोके। इस खबर के मिलने पर आपने अपनी पेश कदमी रोक दी और मक्का मुकर्रमा से कुछ दूर हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला। वहाँ से आपने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना एलची बनाकर मक्का मुकर्रमा भेजा, ताकि वो वहाँ के सरदारों को बताएं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग के इरादे से नहीं आए, वो सिर्फ उम्रा करना चाहते हैं और उम्रा करके पुरअमन तौर पर वापस चले आएंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा गए तो उनके जाने की कुछ ही देर बाद अफवाह फैल गई कि मक्का मुकर्रमा के काफिरों ने उन्हें कत्ल कर दिया। इस मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा करके उनसे ये बैत ली, यानी हाथ में हाथ डालकर ये अहद लिया कि अगर कुफार मक्का मुसलमानों पर हमला आवर हुए तो वो उनके मुकाबले में अपनी जानों की कुर्बानी पेश करेंगे। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला खुजाया के सरदार के ज़रिए कुरैश के सरदारों को ये पेशकश की कि अगर वो एक मुद्दत तक जंग बंदी का माहिदा कर लें तो आप उसके लिए तैयार हैं। जवाब में मक्का से कई एलची आए और आखिरकार एक माहिदा लिखा गया, जिसमें मोहम्मद बिन इसाक की रवायत के मुताबिक ये तय हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश आइंदा 10 साल तक एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग नहीं करेंगे, और इसी माहिदे को सुलह हुदैबिया का माहिदा कहा जाता है। सहाबा कराम इस मौके पर काफिरों के तर्ज अमल से बहुत गम गुस्से की हालत में थे और काफिरों ने सुलह की ये शर्त रखी थी कि इस वक्त मुसलमान वापस मदीना चला जाएं और अगले साल आकर उम्रा करें। तमाम सहाबा कराम एहराम बांध कर आए थे और काफिरों की ज़िद की वजह से एहराम खोलना उनको बहुत भारी मालूम हो रहा था। इसके अलावा काफिरों ने एक शर्त ये भी रखी थी कि अगर मक्का मुकर्रमा का कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा जाएगा तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी होगा कि वो उसे वापस मक्का मुकर्रमा भेज दें, और अगर कोई शख्स मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुकर्रमा आएगा तो कुरैश के ज़िम्मे नहीं होगा कि वो उसे वापस मदीना मुनव्वरा भेजे। ये शर्त भी मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ़दा थी और इसकी वजह से वो ये चाहते थे कि इन शराइत को कबूल करने की बजाय इन काफरों से अभी एक फैसला कुन मार्का हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर था कि इसी सुलह के नतीजे में आखिरकार कुरैश का इक़्तिदार ख़त्म हो। इसीलिए अल्लाह ताला के हुक्म से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शराइत मंजूर कर ली। सहाबा कराम उस वक्त जहाद के जोश से सरशाद थे और मौत पर बैत कर चुके थे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे उन्होंने सर झुका दिया और सुलह पर राज़ी होकर वापस मदीना मुनव्वरा चले गए और अगले साल उम्रा किया। इसके कुछ ही अरसे के बाद एक वाक़या हुआ। वो ये था कि एक साहब जिनका नाम बनु बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहिदे के मुताबिक उन्हें वापस भेज दिया। उन्होंने मक्का मुकर्रमा जाने की बजाय एक दरमियानी जगह पर पड़ाव डालकर कुरैश के खिलाफ छापा मार कर जंग शुरू कर दी। क्योंकि वो सुलह हुदैबिया के माहिदे के पाबंद नहीं थे, इस छापा मार जंग से कुरैश इतने परेशान हुए कि ख़ुद उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की कि अब हम वो शर्त वापस लेते हैं, जिसकी रूह से मक्का मुकर्रमा के मुसलमानों को वापस भेजना ज़रूरी करार दे दिया गया था। कुरैश ने कहा, अब जो कोई मुसलमान होकर आएगा तो आप उसे मदीना मुनव्वरा ही में रखें और अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथी को भी अपने पास बुला लें। चुनांचा आपने उन्हें मदीना मुनव्वरा बुलाया। दूसरा वाक़या ये हुआ कि कुरैश के काफिरों ने 2 साल के अंदर अंदर हुदैबिया के माहिदे की खिलाफ वर्जी की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पैगाम भेजा, या तो वो इसकी तलाफ़ी करें या माहिदा ख़त्म करें।
قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اس وقت تک قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے اور قریش کے لوگوں نے شہر کو آپ کے حوالے کر دیا۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے اور صحابہ کرام اجمعین کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے ہر مرحلے پر بڑی بہادری، سرفروشی اور اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف منافقین کی بدعمالیوں اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ اس سورہ کا تعارف تھا۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے، اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتاری ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک، تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ برائی کا پھیر انہی پر پڑا ہوا ہے اور اللہ ان سے ناراض ہے، اور اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو زبردست ثواب دے گا۔ وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے ہمارے پاس مال و دولت اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے جو بات کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور ان سے کہو کہ اچھا تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی، اور تم نے برے برے گمان کر لیے تھے، اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمان اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مسلمانوں، جب تم غنیمت کے مال لینے کے لیے چلو گے تو یہ حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، اور وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دے۔ تم کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے، اور اس پر وہ کہیں گے دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسی ہی بہت کم بات سمجھتے ہیں، اور ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دینا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے
کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لیں۔ اس وقت اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم وہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں، نہ لنگڑے آدمی پر کوئی گناہ، نہ بیمار آدمی پر گناہ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی منہ موڑے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ اللہ کو بھی معلوم ہے، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتاری اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرمائی، اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی جو ان کے ہاتھ آئیں گے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے۔ اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا ہے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ اور ایک فتح اور بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی، لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ کافر لوگ تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر انہیں کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا، جیسے کہ اللہ کا یہی دستور ہے جو پہلے چلا آتا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا، جبکہ وہ تمہیں ان پر قابو دے چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو جو ٹھہرے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا۔ اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکہ میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ تم انہیں پیس ڈالو گے، اور اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچ جاتا، اور ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کی بجائے جنگ کروا دیتے، لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک عذاب دے دیتے۔ چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دے دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت عطا فرمائی اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے۔ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کے بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں۔ یہ ہے ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں۔ انجیل میں بھی ان کی مثال یہ ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی ہو، پھر اس کو مضبوط کیا ہو، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہوئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کے دل جلائے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ اس سورہ کا اختتام ہوا۔